औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। अल्लाह रब ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास पैगंबर बनाकर भेजा और फरमाया कि फ़िरौन को हक़ की दावत दो। कोई भी कौम, कोई भी फ़र्द कहरे इलाही की लपेट में तब तक नहीं आता जब तक कि खुदा अपने पैगंबर, अपने रसूल के ज़रिए उस कौम को हदायत की दावत ना दे। बस फ़िरौन जो खुदाई का दावा कर बैठा था, रब ताला ने बार बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसे दावत हक़ दी, हदायत की तलकीन की, मगर फ़िरौन मिलौन ने हर दावत पर, हर मोजज़े और हर अज़ाब को ठुकरा दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ना सिर्फ ईमान ना लाया बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर का ख़िताब देना शुरू कर दिया और मुसलसल हक़ ताला की नाफरमानी पर डटा रहा। तब रब ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील के किनारे मैदान में चले जाएं। बनी इसराइल के लोग 9 लाख तो सिर्फ जवान मर्द थे और बच्चे और बूढ़े और औरतें इसके अलावा थे। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरियाए नील के किनारे पर एक मैदान में चले गए। 3 दिन वो लोग वहाँ रुके रहे। अब जब फ़िरौन और उसके सिपाहियों को बनी इसराइल के फरार होने की खबर हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज के साथ बनी इसराइल को दरियाए नील के किनारे मैदान में जा लिया और फिर ऐसा घेरा डाला कि एक तरफ दरिया और दूसरी तरफ फ़िरौनी फ़ौज, वो भी एक बेहद कसीर तादाद में। फ़िरौन की फ़ौज इतनी कसीर तादाद में थी कि बनी इसराइल के लोग उनके सामने बस मुट्ठी भर ही थे और फिर फ़िरौनी फ़ौज असलहे से लैस थी। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के एक एक फ़र्द को काट दिया जाए। अब क्या था, बनी इसराइल के लोग लगे मूसा अलैहिस्सलाम से फरियादें करने कि अब हमको फ़िरौन के कहर और गज़ब से कोई भी नहीं बचा सकता। फ़िरौन तो पहले ही हम पर इतना जुल्म करता था और अब न जाने वो हमारे साथ क्या करेगा। इतनी बड़ी तादाद की फ़ौज से हम क्यों कर मुकाबला कर सकेंगे। इससे तो अच्छा था कि हम वहीं रह कर फ़िरौन के मज़ालिम सहते रहते। एक तरफ दरिया और एक तरफ फ़िरौन की फ़ौज। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप अपना असा दरिया नील पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया पर मारा और देखते ही देखते दरिया का पानी एक दीवार की तरह दोनों अतराफ खड़ा होकर हवा में मुअल्लक हो गया और दरमियान में एक सड़क की तरह का एक रास्ता बन गया और फिर तमाम कौम बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर कर दरिया के पार चली गई। जब तमाम बनी इसराइल उस दरिया के रास्ते से गुजर कर दरिया के पार जा रही थी तो फ़िरौन और उसकी फ़ौज भी बनी इसराइल के पीछे उनको पकड़ने के लिए उस रास्ते में चल पड़ी। वो रास्ता जो रब ताला के हुक्म से सिर्फ बनी इसराइल के लिए बनाया गया था। उधर जब बनी इसराइल का आखिरी बंदा भी दरिया के पार ना गया था, वो रास्ता कायम और दायम रहा और जो ही बनी इसराइल के तमाम लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जानवर, सब ने दरिया अबूर कर लिया और फ़िरौन और उसके सिपाही बीच दरिया के थे कि अल्लाह रब ताला के हुक्म से जो दरिया का पानी साइडों में दीवार बने खड़ा था वो नीचे आ गया और दोनों दरिया आपस में मिल गए और खुदा के हुक्म से वो रास्ता ख़त्म हो गया और फ़िरौनी कौम बीच दरिया के गर्क होकर रह गई। जिस वक्त पानी की मौजों में फ़िरौन हिचकोले ले रहा था तो वो पुकार उठा, कहने लगा कि ईमान लाया मैं कि कोई माबूद नहीं जिस पर ईमान लाए बनी इसराइल और मैं भी फर्माबरदारों में से हूँ।
وہ بیوقوف جیسا بے فائدہ ایمان لایا، ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کا بدن دریا سے نکال کر ایک ٹیلے پر ڈال دیا، تاکہ قوم بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر شکر بھی کریں اور عبرت بھی حاصل کریں۔ اور پھر ویسے بھی اس کی لاش دیکھنے سے بنی اسرائیل کے دلوں پر جو فرعون ملعون کا خوف اور دبدبا تھا وہ سب جاتا رہے، ورنہ اس کے بدن کے بچنے سے اس کو کیا فائدہ۔ کہا رب تعالیٰ نے، سو آج بچاویں گی تجھ کو تیرے بدن سے، تاکہ ہوئے پچھلوں کو نشانی، اور البتہ بہت لوگ ہماری قدرتوں پر دھیان رکھتے۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فرعون ملعون میں اپنے تمام لشکر کے خدا کے حکم سے دریائے نیل میں غرق ہو گیا ہے۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک ہم یقین نہ کریں گے، اور ہمیں فرعون کے ڈوب کر مرنے کا کیسے یقین ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس دعا کی برکت سے موج دریا نے ان سب کی لاشوں کو جہاں بنی اسرائیل تھے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ ہڈیاں ان کی درہم برہم ہو گئی تھیں اور ان کے قلب میں کچھ رمق جان بھی باقی نہ تھی۔ بنی اسرائیل نے یہ سب خود دیکھا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو، اور یہ کہ تم دیکھتے ہو۔ ایک شخص نے بنی اسرائیل کی قوم سے آرزو کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو فرعون سے ملا دے تو میں اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی باگ بناؤں گا۔ مرضی الہی سے اسی روز اس نے فرعون کو بارے سرخ دریا کے کنارے مردہ پایا، اور پھر اس نے اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی باگ بنائی۔ روایت ہے کہ فرعون ملعون کے دریائے نیل میں ڈوب کر ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون ملعون کی لاش کو سمندر کی لہروں نے سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کے لوگوں کے جسموں کے صرف اعضاء سمندر نے باہر پھینکے، اور کسی کا نام و نشان نہ رہا۔ سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ صرف فرعون کی لاش ہی رب تعالیٰ نے محفوظ رکھی اور ساحل سمندر پر پھینک بھی دی۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا، تو فرعون کی لاش کو پہچان کر مسالے وغیرہ لگا کر حنوط کر کے ایک تابوت میں بند کر کے سینے پر نام کی تختی لگا کر اور فرعونی بادشاہوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حنوط کرنے کے دوران ان لوگوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ چونکہ فرعون سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ روز اس کا بدن پانی میں رہا تھا، اس وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے حنوط کرتے وقت وہ نمکیات کی تہ اس کے جسم پر لگی رہنے دی۔ اس لاش کو اسی طرح حنوط کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، کئی سال آئے، کئی سال گزر گئے، کئی موسم آئے، کئی موسم گزر گئے، کئی انقلاب آئے اور کئی انقلاب گزر گئے۔ زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ کر رہ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں زمین کی تہوں میں چھپ کر رہ گئیں اور ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات کی صورت میں لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن المجید فرقان الحمید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کے جسم محفوظ کرنے کے بابت بھی آیت نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا ہی، مگر ذہنی سوچ یہ سوچنے سے سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ 1871 میں دریائے نیل کے کنارے ایک خفیہ سرنگ کی خبر حکام کو ہوئی تو اس جگہ کی کھدائی کروائی گئی۔ مسلسل کھدائی سے اس جگہ سے 1891 کو دوسری تمام ممیوں کے ساتھ
فرعون کی ہنوز شدہ لاش بھی مل گئی، جس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اور جب ان تمام ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو رب تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا تھا۔ جب تمام ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو ایک ہی ممی پر سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، اور پھر بہت تحقیق اور تصدیق کے بعد اس کو فرعون کی لاش قرار دے دیا گیا، اور پھر اس لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ ماہرین کے لیے بے حد تعجب کی بات تھی کہ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوب کر کیوں کر ہوئی، کیونکہ ڈاکٹروں اور ماہرین نے اس لاش کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جسم پر سمندری نمکیات کی تہ کا جمع ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ بادشاہ نہ صرف پانی میں ڈوب کر مرا بلکہ کچھ عرصہ اس کی لاش سمندر میں رہی۔ قرآن مجید فرقان الحمید میں فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا اور اس کا پانی میں ڈوب کر مرنے کا ذکر موجود تھا، اور یہ بھی کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اور رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سوچنے والوں کے لیے ہے کہ کس طرح فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، رب تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو کر اس کو ہلاک کر دیا، اور پھر اس کی لاش سمندر کی لہروں کا باہر پھینک دینا، اور لاش کو حنوط کر کے دوبارہ دفن ہونا، جسم پر نمکیات کا جمع رہ جانا، اور پھر ہزاروں سال بعد لاش کا سراغ ملنا، نمکیات کی وجہ سے لاش کا پہچانا جانا، اور پھر جدید سائنسی دور میں اس لاش کو دوبارہ محفوظ کر کے عجائب گھر میں رکھ دیا جانا۔ یہ سب اس جانب اشارہ ہے کہ تجھے آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ غرض یہ کہ فرعون کی لاش محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی، جس کو تمام دنیا اخبارات، انٹرنیٹ رسائل کے ذریعے اور عجائب گھر سے بھی اربوں خربوں لوگ روزانہ اس لاش کو دیکھتے ہیں۔ اس عبرت کے نشان کو نہ صرف وہ لوگ دیکھتے ہیں، پھر اس قابل عبرت لاش کو دیکھ کر سب کے لیے سوچنے کا اور عبرت کا مقام ہے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق و مالک و رازق ہے، جو تمام کائنات زمین و آسمان کا خالق ہے۔ حامان کا ذکر قرآن مجید میں 6 بار آیا ہے۔ حامان فرعون کا بہت قریبی ساتھی تھا، اور فرعون اپنا ہر کام حامان کی مرضی اور مشورے سے کرتا تھا۔ حامان بڑی بڑی عمارتیں بناتا تھا۔ فرعون کے کہنے پر حامان نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی تھی۔ پکی اینٹ بھی حامان ہی نے ایجاد کی تھی۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حق کے پیغام کو دیکھ کر ایمان لانا چاہا، حامان فرعون کو ڈگمگاتا دیکھ کر اسے حق تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتا اور اسے خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجبور کرتا۔ حامان فرعون کا وہ وزیر تھا کہ جو ہمیشہ فرعون کو برائی اور گمراہی کا راستہ بتاتا، اور اسی کے مشورے سے فرعون نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا تھا بلکہ بنی اسرائیل اور تمام قوم پر مظالم بھی ڈھائے تھے۔ فرعون کی لاش دیکھنے کے بعد فرعون کے وزیر حامان کو بھی بہت تلاش کیا گیا، مگر وہ نہ ملا، کیونکہ بنی اسرائیل پر فرعون اور حامان نے بے حد ظلم ڈھائے تھے۔ سب حامان کا انجام بھی اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ تب وہی نازل ہوئی، کہا رب تعالیٰ نے، اے موسیٰ علیہ السلام، اب تم جاؤ اور حامان کو مصر ہی میں پاؤ گے، اس کو میں دوسرے عذاب میں گرفتار کروں گا۔ غرض یہ کہ حامان ملعون فرعون ملعون کے ساتھ دریا میں غرق نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون اور اپنی قوم کے ساتھ مصر میں آئے، اور پھر فرعون کے گھروں سے بہت سا مال و اسباب بھی لے لیا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پس نکالا ہم نے فرعون کو اور اس قوم کو باغوں سے، چشموں سے اور خزانوں سے اور باعزت مکانوں سے، اسی طرح سے وارث کر دیا ہم نے قوم بنی اسرائیل کو۔
مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے مقام کریم فرمایا، اس واسطے کہ 70 مہمان خانے اس نے پرتکلف بنائے تھے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انہی مکانوں کے وارث کر دیا۔ اور حامان جو وزیر فرعون تھا وہ اندھا ہو کر ٹکڑا نان گدائی سے کھاتا پھرتا تھا، یعنی کہ بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مناجات کی کہ یا الہی، تو نے فرمایا تھا کہ حامان کو فرعون کے ساتھ دریا میں غرق کروں گا، اور وہ اب تک زندہ ہے۔ ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو میں نے خلق میں محتاج کیا اور در بدر مانگنے پر مجبور کیا، اور ہر روز ایک نئی موت مرتا ہے۔ ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جی رہا ہے کہ اس سے موت 1000 درجے بہتر ہے۔ حامان کے انجام کی خبر سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب ملک مصر تمام ان کے ہاتھ میں آیا اور کافر سارے نیست و نابود ہو گئے، تب خاطر جمع ہو کر اپنی بیوی سفورہ کے پاس چلے گئے اور پہنچے اس میدان میں جہاں آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سفورہ کو چھوڑا تھا۔ دیکھا 2 لڑکے جو آپ علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ اب جوان، خوبصورت، توانا اور اپنی ماں کے ساتھ ہیں، اور بھیڑ بکریاں سب کچھ سلامت اور تعداد میں دگنی چگنی ہو چکی ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنی والدہ کے پاس مصر میں تشریف لے گئے، اور یہیں قیام پذیر رہے اور منتظر ایفائے عہد حق تعالیٰ کے تھے کہ اب بھی کوہ طور پر جا کر خداوند قدوس سے مناجات کریں۔ پس وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک بار پھر کوہ طور پر بلا لیا تاکہ آپ علیہ السلام سے کچھ مناجات کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوا۔ اللہ اکبر، لاکھوں درود و سلام میرے آقا و مولا سرور کائنات رحمت العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔